अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम क्लास 10th यानी जमात दहुम से मुख्तलिफ शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। यानी पोएट्स और राइटर्स के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। और जो स्टूडेंट्स टेट, टीआरटी, डीएससी, सीटेट और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर इस उन्वान के तहत सवालात मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यानी मुख्तलिफ शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से पूछा गया है। तो ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप ज़रूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि आप जिस किसी भी शायर या मुसन्निफ के ताल्लुक से ख़ास तौर पर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिप्स यानी चैप्टर्स मौजूद होंगे। आप खास तौर पर उसी शायर या उसी मुसन्निफ के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अहम है। जमात दहुम यानी क्लास 10th में जुमला 14 शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात दी गई है, लेकिन हम इस पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 7 शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। आइंदा हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मुनव्वर राना, शेख इब्राहिम ज़ौक़, पदम श्री मुज्तबा हुसैन, जोश मली आबादी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिर्जा। तो यह है तस्वीर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली गालिब के शागिर्द थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 ईस्वी में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने सीधे सादे ख्यालात, मनाज़िर फितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने सीधे सादे ख्यालात, मनाज़िर फितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने एक तवील मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने एक तवील मुसद्दस यानी 6 मिसरों वाली नज़म को मुसद्दस कहा जाता है, मद्दो जज़र इस्लाम लिखी। अब हम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के यहाँ पर मजमूए कलाम को देखेंगे। यादगारे गालिब, हयाते सादी और हयाते जावेद लिखकर उर्दू में सवाने निगारी की सनफ का इजाफा किया। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगारे गालिब, हयाते सादी, हयाते जावेद, यादगारे गालिब, हयाते सादी, हयाते जावेद लिखकर उर्दू में सवाने निगारी की सिनफ का इजाफा किया। मुनव्वर राना, अब हम शायर मुनव्वर राना के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता, शहरों में चांद को कोई मामा नहीं कहता। इस सबक के लिखने वाले हैं मुनव्वर राना और ये सिर्फ इंशाइया है। मुनव्वर राना की पैदाइश राय बरेली उत्तर प्रदेश में 1952 ईस्वी में हुई। मुनव्वर राना की पैदाइश राय बरेली उत्तर प्रदेश में 1952 ईस्वी में हुई। मुनव्वर राना उर्दू और अवधी जबान के बहुत ही हिस्सास शायर हैं। मुनव्वर राना उर्दू और अवधी जबान के बहुत ही हिस्सास शायर हैं, यानी ये जो जबान है अवधी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में माँ को मौजू बनाया और इसके तक़द्दुस की तर्जुमानी की।
منور رانا نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ منور رانا نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے۔ منور رانا نے گاؤں والوں کی انسانی دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا۔ منور رانا نے گاؤں والوں کی انسانی دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا۔ شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا، اس انشائیہ میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا، یعنی کسی بات کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا گیا۔ شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا، اس انشائیہ میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا۔ آگے اب ہم دیکھیں گے شیخ ابراہیم ذوق کے تعلق سے مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ہے تصویر شیخ ابراہیم ذوق کی، جنہوں نے قصیدہ لکھا ہے، اور یہ صنف ہے قصیدہ۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق تھا۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق تھا۔ شیخ محمد ابراہیم 1788 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ شیخ محمد ابراہیم 1788 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ شیخ محمد ابراہیم کے والد کا نام شیخ رمضان تھا۔ شیخ محمد ابراہیم کو عربی، فارسی اور علوم اسلامی پر عبور تھا۔ شیخ محمد ابراہیم کو عربی، فارسی اور علوم اسلامی پر عبور حاصل تھا۔ شیخ محمد ابراہیم بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ شیخ محمد ابراہیم بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ شیخ محمد ابراہیم کو اکبر ثانی نے خان بہادر اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ شیخ محمد ابراہیم کو اکبر ثانی نے، یہ بہت ہی اہم ہے، خان بہادر اور خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ شیخ محمد ابراہیم کا مرتبہ غزل گوئی اور قصیدہ نگاری میں انتہائی بلند ہے۔ شیخ محمد ابراہیم کا مرتبہ غزل گوئی اور قصیدہ نگاری میں انتہائی بلند ہے۔ شیخ محمد ابراہیم نے کئی لاکھ اشعار کہے، لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گیا، یعنی مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش کی وجہ سے جو کلام غدر کی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے، ان کی کوشش کی وجہ سے وہ کچھ کلام بچ گیا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد مرزا خان داغ، بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد مرزا خان داغ، بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا انتقال 1854 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا انتقال 1854 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے انتقال سے چند لمحے قبل یہ شعر کہا، یہ شعر بہت ہی اہم ہے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے انتقال سے چند لمحے کون سے اشعار کہے، تو وہ شعر ہے، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ یہ شعر شیخ محمد ابراہیم ذوق نے انتقال سے چند لمحے قبل کہا۔ آگے اب ہم جانیں گے مجتبیٰ حسین، ان کے تعلق سے مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ہے تصویر مجتبیٰ حسین کی۔ قلی قطب شاہ کا سفر نامہ، یہ سبق صنف سفر نامہ ہے، اس کو مجتبیٰ حسین نے لکھا۔ مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 عیسوی کو گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 عیسوی کو گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ مجتبیٰ حسین نے 1962 میں روزنامہ سیاست اخبار میں مزاحیہ کالم نگاری شروع کی۔
مجتبیٰ حسین نے 1962 میں روزنامہ سیاست اخبار میں مزاحیہ کالم نگاری شروع کی۔ مجتبیٰ حسین 1972 میں نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی NCERT کا یہ فل فارم ہے، نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ سے وابستہ ہوئے۔ مجتبیٰ حسین 1972 میں NCERT سے وابستہ ہوئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے BA یعنی مجتبیٰ حسین نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے BA کیا۔ مجتبیٰ حسین کے تعلق سے اور مزید معلومات حاصل کریں گے۔ یہاں پر ان کی چند تصانیف موجود ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں۔ وہ تصانیف ہیں تکلف برطرف، خطا کلام، قصہ مختصر، بہر حال، آدمی نامہ، بلا آخر، جاپان چلو، الغرض، چہرہ در چہرہ، آخر کار، سفر، لخت، یہ تھے چند تصانیف مجتبیٰ حسین کے۔ آپ کو ان تمام کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ چلیے آگے اور ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اب ہم مجتبیٰ حسین کو جو اعزازات دیے گئے ہیں ان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ 1984 میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کا پہلا غالب ایوارڈ برائے اردو طنز و مزاح مجتبیٰ حسین کو دیا گیا۔ 1993 میں کل ہند مخدوم محی الدین ایوارڈ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا گیا۔ 1993 میں کل ہند مخدوم محی الدین ایوارڈ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا گیا۔ 2007 میں حکومت کی جانب سے پدم شری کا اعزاز دیا گیا۔ 2007 میں حکومت کی جانب سے مجتبیٰ حسین کو پدم شری کا اعزاز دیا گیا۔ اور 2010 میں گلبرگہ یونیورسٹی سے ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 2010 میں مجتبیٰ حسین کو گلبرگہ یونیورسٹی سے ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ اب ہم شاعر شبیر حسن خان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، یعنی جوش ملی آبادی، جن کی تصویر اس طرح ہے۔ یہ ہے جوش ملی آبادی، جنہوں نے البیلی صبح نظم لکھی۔ شبیر حسن خان یعنی جوش ملی آبادی کا اصل نام تھا شبیر حسن خان جوش۔ 5 دسمبر 1894 کو ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ شبیر حسن خان نے عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے میں ناظر ادبی کی ملازمت کی۔ شبیر حسن خان نے عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے میں ناظر ادبی کی ملازمت کی۔ شبیر حسن خان کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا۔ شبیر حسن خان کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا۔ تحریک آزادی کی فضا میں حب وطن اور سیاسی مسائل ان کی نظموں کے موضوع بننے لگے اور شاعر انقلاب بن گئے۔ تحریک آزادی کی فضا میں حب وطن اور سیاسی مسائل ان کی نظموں کے موضوع بننے لگے اور شاعر انقلاب بن گئے۔ جوش ملی آبادی یعنی شبیر حسن خان جوش کی بعض نظمیں باغیانہ خیالات کی وجہ سے برطانوی حکومت نے ضبط کر لی۔ الفاظ کے استعمال پر انہیں بہت قدرت حاصل تھی۔ شبیر حسن خان کی بعض نظموں کو باغیانہ خیالات کی وجہ سے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا۔ شبیر حسن خان جوش نے رسالہ کلیم جاری کیا۔ شبیر حسن خان جوش نے رسالہ کلیم جاری کیا اور آزادی کے حکومت ہند کے رسالے آج کل کے ایڈیٹر ہو گئے، یعنی یہ آج کل کے ایڈیٹر بھی تھے۔ شبیر حسن خان جوش کو حکومت ہند نے پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ شبیر حسن خان جوش کو حکومت ہند نے پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ شبیر حسن خان جوش کے شعری مجموعے اس طرح ہیں، یہ بہت ہی اہم ہیں۔ نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، آیات و نغمات، سنبل و سلاسل۔ پھر سے ایک مرتبہ سنیے، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت،
آیات و نغمات، سنبل و سلاسل، یہ شبیر حسن خان یعنی جوش ملی آبادی کے شعری مجموعے ہیں۔ شبیر حسن خان جوش کی خودنوشت سوانح یعنی آٹو بایوگرافی یادوں کی بارات کو بہت شہرت حاصل ہوئی، یعنی یادوں کی بارات یہ جوش ملی آبادی کی آٹو بایوگرافی ہے، یعنی خودنوشت سوانح ہیں۔ نظم البیلی صبح کا انتخاب یعنی جہاں سے یہ لیا گیا ہے وہ مجموعہ کلام شعلہ و شبنم سے لیا گیا ہے، یعنی نظم البیلی صبح کو مجموعہ کلام شعلہ و شبنم سے لیا گیا ہے۔ آگے اب ہم معلومات حاصل کریں گے مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلق سے۔ یہ ہے تصویر ڈاکٹر ذاکر حسین کی، جنہوں نے وطن کی خدمت کے ڈھنگ، یہ ایک تقریر ہے جس کو جماعت دہوم میں لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے وطن کی خدمت کے ڈھنگ تقریر کاشی ودیا پیٹھ کے جلسے تقسیم اسناد میں کی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے وطن کی خدمت کے ڈھنگ، یہ تقریر کا عنوان تھا، تقریر کاشی ودیا پیٹھ کے جلسے تقسیم اسناد میں کی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1897 عیسوی کو محل بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1897 عیسوی کو محل بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر کا آبائی وطن خائم گنج تھا۔ ڈاکٹر ذاکر کا آبائی وطن خائم گنج تھا۔ ڈاکٹر ذاکر کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر دلی چلے آئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر دلی چلے آئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ واپسی کے بعد پھر سے جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ واپسی کے بعد پھر سے جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے۔ 1948 عیسوی میں ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ 1948 عیسوی میں ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ 1957 سے 1962 تک ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر مقرر ہوئے۔ 1957 سے 1962 تک ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر مقرر ہوئے۔ 1957 سے 1962 تک ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر مقرر ہوئے اور 1962 سے 1967 تک ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ ہند مقرر رہے۔ 1962 سے 1967 تک ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ ہند مقرر رہے اور 1967 سے 1969 تک ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند فائز رہے۔ 1967 سے 1969 تک ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے بچوں کے لیے جو کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھے ہیں ان میں انسانیت کے آداب سکھائے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی کہانیاں ابو خاں کی بکری، 14 اور کہانیاں کے نام سے شائع ہوئیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی کہانیاں ابو خاں کی بکری، 14 اور کہانیاں کے نام سے شائع ہوئیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانیوں میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور تہذیب کی سحرکاری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانیوں میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور تہذیب کی سحرکاری یعنی جادوگری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہانیوں میں انسانی کردار اور جانوروں کے قصے بھی ہیں۔ ان کی تحریروں میں ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے اسلوب میں آرائش و زیبائش کا کہیں نام نہیں۔ حسن اور سادگی ان کی تحریری خصوصیت ہے۔
ان میں تقریر کی خودداد صلاحیت عدم موجود تھی، یعنی ڈاکٹر ذاکر حسین میں تقریر کی صلاحیتیں خودداد تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال 3 مئی 1969 کو ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال 3 مئی 1969 کو ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی تقریر میں طلباء سے کہا، وہ کیا کہا؟ چند الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی اکثر ایگزام میں پوچھے گئے ہیں۔ جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے، اپنے دیس اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے، وہ آدمی نہیں جانور ہے اور قومی ملکیت کو برباد کرنے والا ڈاکو ہے۔ ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمارے دیس کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماہی بہنے والا دریا درکار ہے۔ ہمارے دیس کو ہمارے گردنوں سے ابلتے ہوئے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماہی بہنے والا دریا درکار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو 1963 عیسوی میں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو 1963 عیسوی میں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اب ہم شاعر مرزا غالب کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ یہ آج کی کلاس کا آخری ٹاپک ہے، شاعر مرزا غالب۔ یہ ہے تصویر شاعر مرزا غالب کی۔ مرزا غالب نے غزل لکھی ہے اور یہ صنف بھی غزل ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1796 عیسوی میں اکبر آباد آگرے میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1796 عیسوی میں اکبر آباد یعنی آگرے میں پیدا ہوئے، جسے اکبر آباد کو اب آگرہ کہا جا رہا ہے۔ غالب کے اشعار میں خیالات کی تازگی، موضوعات کی رنگا رنگی، فکر کی بلندی اور الفاظ کی معنی خیزی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے۔ غالب کے اشعار میں خیالات کی تازگی، موضوعات کی رنگا رنگی، فکر کی بلندی اور الفاظ کی معنی خیزی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ غالب کے اشعار میں معنی کی کثرت ہے، یعنی غالب جو اشعار لکھتے ہیں ان میں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ غالب کے اشعار میں معنی کی کثرت ہے۔ غالب ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ غالب ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات ملے۔ مرزا غالب کو یہ بہت ہی اہم ہے، نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ مرزا غالب نے تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی کی، جس پر بہادر شاہ ظفر نے پینشن مقرر کی تھی۔ مرزا غالب نے تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی کی، جس پر بہادر شاہ ظفر نے پینشن مقرر کی تھی۔ مرزا غالب کا انتقال 1869 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔